अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाए कि एपिसोड 39। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए कि एपिसोड 39 की तरफ। सिमी भी ऑफिस पहुँच चुका था। अच्छा, आज और कल कोई मीटिंग्स नहीं है। हाँ, कुछ नए लोगों को अपॉइंट करना है, आज उनके इंटरव्यूज़ हैं, तुम देख लेना। एहतशाम ने रस्मी सलाम दुआ के बाद सिमी के बैठते ही उसको मतला किया। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूँगा। वैसे भी मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे भी किसी हसीन लड़की को हायर करना है। अच्छा होगा ये नेक काम आज ही हो जाए। कहते हो तो तुम्हारे लिए भी कोई हसीन सी दोशीज़ा देख लूँगा, कम से कम जिसको सामने देखकर तुम्हारा मीटर ज़्यादा हाई ना हो, बल्कि नॉर्मल लेवल तक ही रहे। सिमी ने दांत निकालते हुए कहा। सिमी चूँकि अब तक अपने अंकल के बिज़नेस को देख रहा था, इसलिए उसे अच्छा खासा तजर्बा हो गया था। सिमी के मामा पापा डॉक्टर्स थे, इसलिए उनका ज़ाती कोई बिज़नेस नहीं था। अलबत्ता सिमी के बैंक अकाउंट में अच्छी खासी अमाउंट थी, जो उसके अंकल ने उनके बिज़नेस और उन्हें संभालने पर वसीयत में सिमी के नाम लिख छोड़ी थी। वह एहतशाम के बिज़नेस में वो पैसे लगाना चाहता था, ताकि दोस्ती के साथ साथ उसके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप कायम कर सके। सो आज से ही उसने एहतशाम का ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया था। और सिमी साहब आज यहाँ अपने ऑफ़िस के पहले दिन ही पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत महसूस कर रहे थे। नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। असल मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है। तमाम शेड्यूल्स और मीटिंग्स की डिटेल्स तुम्हें उससे मिल जाएंगी। और हाँ, परसों दुबई वाली पार्टी आ रही है, उन्हें फैक्ट्री विज़िट करवा देना और जो टूल्स उन्हें चाहिए हों उसकी लिस्ट बनवा लेना और क्वांटिटी भी नोट करवाना, ताकि उन्हें सप्लाई करने में कोई मसला ना हो। एहतशाम ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए बैग में डाला और घड़ी पर वक्त देखते हुए उसे आगाह किया। उफ़, इतना खुश मिजाज बंदा तुमसे पहले और तुम्हारे अलावा ज़िंदगी में नहीं देखा। अब भला लड़कों को कौन पर्सनल सेक्रेटरी रखता है? सारा भाभी को तुम्हारी इस हद तक की शराफत का अंदाज़ा हो जाए ना, तो कहीं खुशी से पागल ही ना हो जाए। सिमी ने चाय का आखिरी सिप लेते हुए कप मेज़ पर रखा और सामने बैठे उस शख्स पर निगाह की, जिसके तासुरात सिमी की बात पर बदलते नज़र आ रहे थे। मेरा ही दिमाग ख़राब था जो आप जैसे इंसान की सनत कदम बढ़ाए, जो किरदार में किसी तौर पर अहमद आगा से कम नहीं है। उसी लम्हा सारा के जुमले एहतशाम के कानों में गूंजे तो उसके आसाब तनाव का शिकार होने लगे। खैर, तुम यहाँ की फ़िक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं सब अच्छे से संभाल लूँगा। सिमी ने उसे तसल्ली दी, साथ ही उसकी खामोशी को भांपते हुए सवाल दागा। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? कोई बात हुई है घर में, या सारा भाभी से कोई बात हुई? सिमी के सवाल पर उसने सर से निगाह सिमी पर डाली और उठ खड़ा हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं निकलता हूँ फिर, 10 बज गए हैं, ताकि वक्त पर पहुँच सकूँ। एहतशाम ने मेज़ से अपना लैपटॉप, बैग, वॉलेट, गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाया। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। सिमी भी साथ ही उठ खड़ा हुआ। नहीं, तुम यहाँ का काम देखो, मुझे ड्राइवर छोड़ाएगा, एहतशाम ने मजबूरन मुस्कुराते हुए कहा, ताकि सिमी समझ जाए कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि उसे पता था अब इसी बात की टोल लेने के लिए वो उसके साथ चल रहा है। लेकिन सिमी भी उसके मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती उसके साथ हो लिया और रास्ते में सवाल पर सवाल करता रहा। लेकिन एहतशाम ने एक चुप 100 सुख वाले फार्मूले पर अमल किए रखा। वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। उस दिन तुम्हें और सारा भाभी को एक साथ देखकर अच्छा लगा। ऐसा लगा था कि दूरियों की तमाम दीवारें गिर चुकी हैं। लेकिन आज तुम्हें देखकर जाने क्यों लग रहा है कि तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है। भले ये तुम्हारा ज़ाती मामला है, मैं इसमें मुदाखलत नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस लड़की की आँखों में अपने लिए मोहब्बत देख चुके हो ना, और ख़ुद तुम भी तो उससे बेपनाह मोहब्बत करते हो। फिर ये लहजे की तलखी और सरदवैया दूसरों तक तो ठीक है, लेकिन उसे उनसे दूर ही रखा करो, क्योंकि कुछ लोग मोहब्बत की ज़बान समझने वाले होते हैं, उन्हें ये तल्ख रवैये नफ़रत आमेज़ लगते हैं। वो इस करवाहट के पीछे छुपी आपकी मोहब्बत तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में दूरियों की फ़िज़ा ही कायम होगी ना। खुश रहा करो, वो रूप तुम पे बहुत जचता है, और शायद कोई और भी तुम्हें इस रूप में देखने का हुआ हो। उसके लाख पर्दा डालने के बावजूद सिमी ने उसकी उदास सूरत से कुछ अंदाज़ा लगा लिया था, जब ही उसे समझाने लगा था। ठीक है, अपना ख्याल रखना, चलता हूँ, खुदा हाफ़िज़। एहतशाम उसकी बात के जवाब में धीरे से मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकल गया
اور ڈگی سے اپنا سامان نکالے کچھ ہی دیر میں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سمی نے بھی گاڑی پھر سے آفس کے راستے پر ڈال دی تھی۔ سارا کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ہر شے توڑ پھوڑ دے۔ اسے اپنی حماقت پر رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ کیسے اس نے اتنی جلدی دوریوں کی دیوار کو گرا کر اس شخص کے لیے راہیں ہموار کر دیں۔ اس میں احتشام آغا کی بھی غلطی نہیں تھی۔ میں نے خود اسے اکسایا تھا شاید۔ سارا کو اب اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا کہ اسے رخصتی سے قبل احتشام کے ساتھ گفتگو میں اتنی لچک نہیں لانی چاہیے تھی، نہ ہی بار بار اس کے کمرے تک جانا چاہیے تھا، کیونکہ بی جان کی طرح وہ بھی رات والے واقعے کا کچھ اور ہی مطلب اخذ کیے بیٹھی تھی۔ نہ تو احتشام نے کھل کر اسے اپنے وہاں آنے کا مقصد بتایا تھا، اور بعد میں تو بی جان نے ہی اس کی بات سننا گوارا نہیں سمجھا۔ پتہ نہیں بی جان کیا سوچتی ہوں گی ہمارے بارے میں۔ اسے تو خود سے بھی شرم آ رہی تھی جب ہی وہ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اسے بھی احتشام پر اب بلا کا غصہ تھا کہ ایک تو اس کی غلطی کے باوجود سارا نے اسے کال کی، الٹا وہ تند لہجہ اختیار کیے بیٹھا تھا۔ بجائے کہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا، الٹا وہ سارا کو ہی ڈانٹ پہ لا رہا تھا۔ مجھے اب اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دوہری شخصیت کا مالک ہے وہ شخص، دوسروں کے لیے عزت کا علمبردار اور خود کے لیے سب کچھ جائز۔ غصے میں سوچتے سوچتے وہ اس حد تک چلی گئی تھی کہ اسے اپنے ارد گرد سب کچھ ہی غلط لگنے لگا تھا۔ سمی آفس میں بیٹھا انٹرویوز لے رہا تھا جب ایک آخری لڑکی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اجازت لیتے ہی جیسے ہی قدم اندر رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ احتشام بھائی کہاں ہیں؟ اینی نے دریافت کیا، جبکہ سمی اس کی آواز پر چونک گیا اور نگاہ اٹھائی تو سامنے ہی وہ ماہ جبین کھڑی تھی جو بہت پہلے ہی اس کے دل پہ بجلیاں گرا چکی تھی۔ اب سے یہاں کا باس میں ہوں، لائیے مجھے دیجیے ڈاکومنٹس اور بیٹھ جائیے، سمی نے خوشی سے بے قابو ہوتے دل پہ قابو پاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اینی اپنی فائل اسے تھماتے ہوئے اپنا بیگ شولڈر سے اتار کر سامنے پڑی خالی کرسی پر رکھتی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ لیکن مجھے تو احتشام بھائی سے ملنا تھا، اینی نے بیٹھتے ہی آفس کے کشادہ کمرے میں نگاہیں گھماتے ہوئے کہا، احتشام کی طبیعت کی طرح جس کے در و دیوار سے بھی نفاست ٹپک رہی تھی۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ دروازے کے ساتھ ہی صوفے اور ٹیبل سیٹنگ کے لیے سیٹ کیے گئے تھے، لیکن وہ بھی اس وقت خالی تھے۔ دیکھیے مس اینی، وہ اب شادی شدہ ہیں اور اپنی مسز کے علاوہ کسی سے نہیں ملتے۔ آپ اس کام کے لیے کسی اور کا انتخاب کیوں نہیں کر لیتی؟ سمی نے اس کے ڈاکومنٹس والی فائل اپنے سامنے رکھتے ہوئے ذومعنی بات کے ساتھ اس پر نگاہیں مرکوز کیں۔ ایکسکیوز می؟ اینی اس وقت اس کے عہدے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی بات کے جواب میں بس اتنی ہی بولی تھی۔ جاب تو آپ کی ڈن ہے اور آپ کو ایز مائی پرسنل سیکرٹری ہائر کیا جائے گا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آپ کے احتشام بھائی ایک ہفتے کے لیے آؤٹ آف سٹی ہیں، تب تک میں ہی یہاں کا باس ہوں اور آپ میری پرسنل سیکرٹری ہوں گی۔ سمی نے بند فائل پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ایسے کیسے ڈن ہے؟ آپ نے تو میرا انٹرویو بھی نہیں لیا، ایسے ہی سب لڑکیوں کو بھی ڈن کہہ دیا ہوگا۔ اینی نے اس کی مسکراہٹ پر بڑبڑاتے ہوئے بھویں سکیڑے اسے دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے 2 لڑکوں کو ہائر کیا ہے۔ لڑکیوں کو ڈن کی بجائے سوری کہا اور سامنے راستہ دکھا دیا، کیونکہ وہ اہل نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کی قابلیت ان کے چہرے پہ درج ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں سے ہی عیاں ہو جاتی ہے۔ انہیں جانچنے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ یا انٹرویو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسا کہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک اچھی لائف پارٹنر بنے گی۔ سمی انٹرویو کی بات کو بے اختیاری میں کسی اور رخ ہی لے گیا تھا۔ اینی نے حال ہی میں MBA کمپلیٹ کیا تھا اور وہ جاب کرنا تو چاہتی تھی۔ یہ آفر اس کے بھائی نے بھی کی تھی اسے، لیکن یہاں جاب کرنے کا مقصد احتشام پر نظر رکھنا تھا تاکہ وہ اس کی شخصیت کے بارے میں جان سکے اور پھر اس کے مطابق سارا کو آگاہ کرے اور سمجھا سکے۔ آپ یہاں انٹرویو لینے کے لیے بیٹھے ہیں یا چھچورا پن دکھانے کے لیے؟ میں احتشام بھائی سے آپ کی کمپلین کروں گی۔ اینی میز سے اپنے ڈاکومنٹس اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی احتشام کے آنے تک یہ شخص اسے پاگل کر دے گا۔ ایسے نہیں جا سکتی تم، احتشام بھائی کو چھوڑ کر جسے مرضی کمپلین کر لو، لیکن میری بات سنتی جاؤ۔ کل تک تمہیں آفیشیل لیٹر مل جائے گا، پرسوں تمہیں یہاں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ آج ہی اپنے پیرنٹس کو لے کر تمہارے گھر آؤں گا، کیونکہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ سمی بھی اس کے عزائم بھاپتے ہوئے سرت سے اٹھتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جبکہ اینی لمحہ بھر کو بے یقینی سے اسے تکتی رہی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی بات کو ہوا میں اڑا کر وہ آفس سے جا چکی تھی۔
کیا پتا تھا آج کا دن اتنا خوشگوار ہوگا میرے لیے۔ تو جلد ہی مس اینی آپ میری پرسنل سیکرٹری کے ساتھ ساتھ میری لائف پارٹنر بھی ہوں گی۔ سیمی اب چیئر پر بیٹھے اس کی پشت پہ سر رکھے اسے گھماتے ہوئے انوکھی خوشی کے ساتھ خود سے ہم کلام تھا۔ سیمی نے اپنا قول سچ کر دکھایا تھا۔ آفس سے گھر آتے ہی اس نے موم ڈیڈ سے اپنی شادی کی بات کی۔ اس کی موم تو کب سے اس خواہش کی تکمیل کے لیے کوشاں تھیں، لیکن بیٹی کے منہ سے سنتے ہی انہوں نے بنا کچھ پوچھے دیر نہیں لگائی، بلکہ فوراً ہی اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ سیمی شام کو ہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اینی کے والدین نہیں تھے، وہ 2 ہی بہن بھائی تھے۔ اس سے بڑا ایک بھائی تھا جو کہ شادی شدہ تھا، جس کے 2 بچے تھے۔ اینی کے والدین کی جب وہ بہت چھوٹی تھی علیحدگی ہو چکی تھی۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، جبکہ اینی کی ماما نے انہیں نازوں سے پالا تھا اور کچھ ہی عرصے قبل ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ لہٰذا اینی کی تعلیم مکمل ہونے کے ساتھ ہی وہ تو پاکستان آ گئی تھی۔ اس کے بھیا اور بھابھی بھی وہاں سے سب کچھ ختم کر کے پاکستان شفٹ ہو چکے تھے، کیونکہ یہاں لاہور ڈیفنس میں ان کا آبائی بنگلہ موجود تھا جو انہیں وراثت کے طور پر ملا تھا۔ اینی کے بھائی اور بھابھی کو تو سیمی پسند آ گیا تھا۔ دوسرا ان کے والدین کی شیریں زبان اور یہ کہ خاندان بھی چھوٹا ہی تھا۔ یہ سب باتیں ہاں کہنے میں معاون ثابت ہوئیں۔ اس سے قبل اینی کے بھائی اور بھابھی اس سے رضامندی لینے آئے تھے۔ ان دونوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی ہاں کہہ دی، کیونکہ سیمی سے تو وہ پہلے ہی مل چکی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ منہ میٹھے کے ساتھ ہی دعائے خیر پڑھی گئی اور اگلے مہینے کے پہلے ہفتے کو ہی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی۔ اور اس سب کے پیچھے سمی صاحب کی تیزیاں تھیں کہ سب کچھ اتنی جلدی طے پا گیا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کچھ ہے، بس ہمیں ہماری بیٹی دے دیجیے، سمی کے اشارے پہ اس کی ماما نے کہا۔ لیکن اس کے بھیا بھابھی نے اگلے مہینے تک ڈیٹ فائنل کی کہ اکلوتی بہن ہے، اس کی شادی ایسے کیسے بنا کسی تیاری کے کر دیں۔ تیاریوں کے لیے وقت تو چاہیے۔ سب باتوں میں مصروف تھے۔ جب سمی نے سب سے نظریں بچاتے ہوئے سامنے بیٹھی اینی کو دیکھ کر آنکھ کا کونا دبایا اور مسکراہٹ اچھالی، جبکہ اینی نے اس حرکت پر سر پٹاتے ہوئے ارد گرد نگاہ کی۔ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتی ہوئی وہاں سے اٹھتی ہوئی اندر کی طرف چلی آئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ کچھ دیر اور رکتی تو اس شخص کی بے باک اشاروں میں اضافہ ہی ہونا تھا، جبکہ وہ اینی کی شرمانے پر سر جھٹک کر مسکرا گیا۔ دونوں نے ہی جب یہ خبر احتشام اور سارا کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ احتشام سے مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ اس کے آنے کا انتظار ہی کر لیتا، جبکہ دوسری طرف سارا بھی اینی سے کچھ ایسی ہی شکایت کر رہی تھی۔ اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ دوست کو ہی بلا لوں، تم دونوں تو بڑے چھپے رستم نکلے، سب کچھ ہی چپکے کر لیا، اور اب جب سب طے ہو گیا تو میڈم اب بتا رہی ہیں مجھے۔ جبکہ اینی نے بجائے شرمندہ ہونے کے اسے سمی کے آفس میں جاب کا بتایا تو سارا کو اسے چھیڑنے کا نیا بہانہ مل گیا تھا۔ اس خوشی کی خبر سے دونوں کے مزاج تو بہتر ہوئے تھے، لیکن آپس میں سرد دیوار ابھی تک قائم رکھی ہوئی تھی۔ 1 ہفتے بعد آج احتشام بھی واپس لوٹ آیا تھا۔ سرمد صاحب بہت خوش تھے، کیونکہ کرمانی صاحب احتشام کی شخصیت اور اس کی بزنس ڈیلنگ سے بہت متاثر ہوئے تھے اور اگلے 10 سال تک ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیا تھا۔ سرمد صاحب تو اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہوئے تھے ہی ساتھ اسے گلے لگائے شاباشی دیتے ہوئے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ شام کی فلائٹ سے لاہور پہنچ چکا تھا اور آتے ہی سب سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ سارا کو بھی آج اس کی آمد کی خبر مل گئی تھی، جب ہی وہ تو کمرے سے نکلی تک نہ تھی، البتہ شازیہ اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ جاؤ بیٹا، احتشام آ گیا ہے، اس کو چائے بنا کر دے آؤ، سفر میں تھک گیا ہوگا، شازیہ نے اندر آتے ہوئے کہا۔ وہ شازیہ اور حمیرہ سے کچھ ایسی ہی توقع کر رہی تھی جب ہی سرے شام کمبل اوڑھے لیٹ گئی تھی۔ ماما پلیز آپ زیبا سے کہہ دیں میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، بلکہ اسے کہے گا کہ ایک کپ میرے لیے بھی بنا دے۔ سارا نے منہ لپیٹتے ہوئے ہی شازیہ سے کہا تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ واقعی وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی یہ اداکاری کام بھی آ گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کرو، میں زیبا کو کہتی ہوں۔ شازیہ اسے پیار کرتے ہوئے باہر نکل گئی تھیں۔ چائے لے جاؤں گی تو مسٹر کے مزاج 7ویں آسمان کو چھونے لگیں گے۔ اب سے انہیں زمین پہ رکھنے کے لیے انہی کی طرح بننا ہوگا مجھے۔ شازیہ کے جانے کے بعد سارا آنے والے دنوں کی پلاننگ کرنے لگی تھی، کیونکہ احتشام آ کر جو لوٹ آیا تھا، جبکہ اسے نہیں پتا تھا کہ شام کے کھانے پہ بھی جان کیا بم پھوڑنے والی تھی۔ جی دوست،
آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ بہت جلدی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام